बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 31 मार्च और इतवार का दिन है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे आज भी दो तीन खबरें जो है कि वो हावी रही हैं। एक तो ये कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, और क्या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर भी है या नहीं है, और क्या ये ख्वाहिश पाई कहाँ जाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन दी जाए या एक्सटेंशन ली जाए, और इसके पीछे बुनियादी मकासद क्या हैं। क्या कुछ जजों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की दौड़ से बाहर निकालना है, और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दे के कौन से सियासी या कौन से जो है कानूनी या आइनी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। एक तो ये बड़े अहम सवालात हैं। दूसरा, जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था, उसके बाद अभी जो तहकीकाती कमीशन के क़याम के हवाले से जो पेशरफ सामने आ रही हैं, और इसमें एक बहुत बारीक वारदात कही जा रही है इस्लामाबाद के अंदर के ये जो हुकूमत है वो इस तहकीकाती कमीशन की आड़ में जो है कि वो वारदात डालने जा रही है। उस वारदात में ख़ास तौर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया था, और इस एलामिया के आखिरी पैराग्राफ में जो तस्करा ये किया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि वो एक तो इंटेलिजेंस इदारों को ये हदायत करेंगे कि ऐसा इस किस्म के इक़दाम जो हैं कि वो मुस्तकबिल में नहीं होने चाहिए, इसको इंश्योर किया जाएगा। और दूसरा, उसमें ये कहा गया था कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले का जो पैराग्राफ 53 है उसके मुताबिक जो है कि कानून साजी का अमल या जो है कि इक़दाम शुरू किए जाएंगे। अब अगर वो 53 पैराग्राफ देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग, उसके अंदर 17 नुकात हैं, और उन 17 नुकात में से 7 नुकात बहुत अहम हैं। उन 7 नुकात में से 3 नुकात जो हैं वो सियासी जमातों से मुतल्लिक हैं, 2 नुकात जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया से मुतल्लिक हैं, और 2 नुकात जो हैं कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज से मुतल्लिक हैं। और उसके अंदर जो अहकामात दिए गए हैं, अगर उन अहकामात पर अमल दरामद को आज की मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए, उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से अगर इक़दाम किए जाते हैं, तो फिर ये जो कुछ अरसे से खबरें ये चल रही हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा क्रैकडाउन और एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, और सियासी जमातों के ऊपर भी, वो उन 7 शिकों में बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें सामने आई हैं, वो आपसे शेयर करेंगे, और आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत क्या बारीक वारदात डालने जा रही है। अब दूसरी तरफ जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला जो हैं कि वो मैदान में आ रहे हैं। पेशावर में आज तहरीक इंसाफ जो है कि उसने भरपूर एक अवामी ताकत का मुजाहरा किया, और एक अच्छा खासा तगड़ा शो हुआ, रैली हुई, और उसमें लेकिन असर जो है, असर अंगेज़ी इस सारी की सारी उस वक्त होगी जब ये खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर पंजाब या इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान में सियासत के जितने भी तरीके हैं या जितने भी इस किस्म के हवाले हैं, जब तक पंजाब या इस्लामाबाद के ऊपर जो है कि दबाव न बढ़े उस वक्त तक ये चीज़ें कामयाब नहीं होती। लेकिन इसके अंदर जो दूसरा अहम पहलू है वो वकला की तहरीक का है, और जो अभी 1 अप्रैल को लाहौर के अंदर वकला जो है कि इकट्ठे हो रहे हैं, और वहाँ पर वो एक लाएमल तरतीब दे रहे हैं। अभी तो ये लाहौर जो कन्वेंशन होगा इसके एलामिये से बड़ी चीज़ें वजाहत के साथ सामने आ जानी है। लेकिन दूसरी जानब जो है कि वकला की जानब से एक ख़त लिखा गया, पाकिस्तान के 300 प्रोमिनेंट वकला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, और इस ख़त के अंदर जो तहकीकाती कमीशन मुकर्रर किया गया उसके सरबराह तसद्दुक़ जिलानी साहब, उनके साहबजादे भी शामिल हैं, उन्होंने भी दस्तखत किया है, और इसमें तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद किया गया, और सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया गया है कि वो 184(3) के तहत जो है कि यहाँ पे इसकी समाअत होनी चाहिए, और जिस किस्म का संगीन और सीरियस मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट खुद देखे, रेदर दैन कि एक रिटायर्ड जज के हवाले किया जाए, और उसमें उन रिटायर्ड जज के साहबजादे भी शामिल हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं। और ये बड़े प्रोमिनेंट वकला हैं, और इनका पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ वकला ग्रुप हैं उनसे इनका तल्लुक़ है, और ये सारे इकट्ठे होकर ये कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि यही ख़त और फिर जो लाहौर कन्वेंशन है उसकी जो करारदाद या रसियंस होंगे वो मिलकर जो है एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, और फिर ईद के बाद ख़ास तौर के ऊपर अभी आखिरी ये अशरा है, इसमें बेशतर मजहबी जमातें भी जो है एतकाफ़ और बाकी मामलात होते हैं, और इस वक्त एक मोमेंटम बनाया जा रहा है, और ईद के बाद एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से वकला की भी और सियासी तहरीक जो है कि वो आपको खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर पंजाब की तरफ जो है वो नज़र आएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर शारे दस्तूर के ऊपर भी आपको मुजाहरे उसी किस्म के नज़र आ सकते हैं जिस किस्म के इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए किए गए थे। तो ये ईद के बाद एक प्रेशर बिल्ड होगा, और उसके बाद फिर सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी। लेकिन जो बारीक वारदात डालने की कोशिश की गई, उसमें आपको जो पैरा 53 है उसमें ख़ास तौर के ऊपर हम आपको 7 हवाले जो शिकें हैं उसकी
وہ بتائیں گے۔ ایک جو 3، 4 اور 5 یہ وہ شکیں ہیں جو سیاسی جماعتوں سے متعلق اس میں فیصلے میں کی گئی تھی، اور اس میں اس فیصلے میں سیاسی احتجاج کا جو حق دیا گیا آئین پاکستان میں، اس کا اعتراف کیا گیا، اس کو انڈورس کیا گیا، لیکن ساتھ یہ کہا گیا جو روڈ بلاک کرتے ہیں، جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا پراپرٹیز کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا جو 53(4) ہے اس فیصلے کا پیراگراف جو ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور ایسی سیاسی جماعتیں جو احتجاج کے دوران نقصان پہنچاتی ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، جو اس کو الیکشن ایکٹ میں یا الیکشن جو بھی قوانین ہے متعلقہ اس کے تحت وہ کارروائی کریں۔ یہاں پہ اشارہ جو ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندیوں کی طرف اشارہ بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح جو حکومتی حلقوں کے اندر کی جا رہی ہے وہ اس قسم کی ہے۔ اور یہ اس فیصلے میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو قانون ہے اس کو کاسمیٹک کے طور کے اوپر نہ رکھا جائے بلکہ اس کو پریکٹیکلی استعمال کیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا گیا تھا، اور اس پہ جو 53(5) ہے اس میں پھر یہ کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کے جو مالی معاملات ہیں ان کے حسابات کا بھی جائزہ لیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کہ اب آپ کو یہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن انہی چیزوں کو اب جو پلاننگ کی جا رہی ہے وہ تحریک انصاف کی طرف بھی بہت سی چیزوں کو موڑا جا رہا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کا خیال حکومتی حلقوں کے اندر کہ اس سے جو فل کورٹ فیصلے کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوا اعلامیہ، اس میں یہ جو 53 پیراگراف ڈالا گیا ہے، تو اب فل کورٹ کے فیصلے کی آڑ لے کر حکومت جو ہے کہ وہ اس تناظر کے اندر تحریک لبیک کے خلاف تو کچھ کرے یا نہ کرے، تحریک انصاف کے خلاف جو ہے کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جی کہ وہ کچھ نہ کچھ کارروائی کریں۔ لیکن یہ اس کے اندر ابھی دیکھنا ہوگا کہ میں نے پہلے کہا کہ سیاسی اور وکلا کی تحریک جو شروع ہوتی ہے وہ کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ پھر اس میں دو جو شکیں ہیں وہ ہیں میڈیا سے متعلق اور سوشل میڈیا سے متعلق ہے، اور اس میں 8 اور 9 جو سب سیکشن پیراگراف 53 کا ہے، اور اس کا جو سب سیکشن 8 ہے 53 کا، اس میں یہ کہا گیا کہ ایسے کوئی بیانات، فتویٰ بازی یا کوئی ایسی جو چیز کی جاتی ہے جس سے کسی دوسرے فرد کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے، اس کے لیے خطرہ پیدا کیا جائے، اس کے لیے ہارمفل سچویشن کریٹ کی جائے، تو اس میں پھر جو ہے کہ 3 قوانین کا حوالہ دیا گیا کہ تعزیرات پاکستان PPC کا بھی، اور اس میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کا بھی کہا گیا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پیکا ایکٹ جو ہے تینوں کا، کہ مطلب ایسے افراد جو اپنے بیان یا فتوے سے دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں، ان کے خلاف تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمات درج کیے جائیں، اور اگر سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت بھی مقدمات درج کیے جائیں، جو آج کل بھی میڈیا اور سوشل میڈیا کے خلاف جو ہے دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، تو اس میں وہ موجود ہے۔ اور جو اس کا سب سیکشن 9 ہے اس میں جو ہے کہ جو ٹی وی ایسے بیانات کو نشر کرتے ہیں، جو براڈ کاسٹر ایسے بیانات کو نشر کرتے ہیں، تو پھر پیمرا ایکٹ کے تحت جو پیمرا قانون ہے اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور 2 شکیں جو ہیں کہ وہ اس کی جو 12 اور 15 وہ ہیں انٹیلیجنس ایجنسی سے متعلق، اور اس کی جو شک 12 تھی اس میں یہ کہا گیا کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، اس میں ISI، IB، MI اور ایون ISPR کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز مت کریں، اور جو میڈیا مینجمنٹ ہے، خبریں کون سی چلنی ہے نہیں چلنی، کیا انٹرویو ہونا ہے، کیا نام چلنا ہے نہیں چلنا، اس مینجمنٹ سے وہ دور رہیں اور اس میں وہ جو مداخلت نہ کریں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا آگے چل کے کہ جو اس کی سب سیکشن 15 ہے 53 پیراگراف کا، کہ اس میں یہ کہا گیا کہ مسلح افواج کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کا جو رول ہے وہ جو ہے کہ وہ حمایت نہیں کر سکتے کسی سیاسی جماعت کو، کسی انڈیویجول سیاستدان کو، اور ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس میں سیکرٹری ڈیفینس اور وزارت دفاع کے ذریعے تمام تینوں مسلح افواج کے سربراہ اور انٹیلیجنس سربراہ سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو یہ وہ جو چیزیں ہیں، اب اس میں اس فیصلے کے تحت انٹیلیجنس ایجنسیز یا ان افراد کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن سیاسی جماعتوں، سوشل میڈیا اور میڈیا کے خلاف جو ہے کہ وہ سنا جا رہا ہے کہ کافی کام اس کی آڑ میں کیا جائے گا۔ تو یہ چیز کافی الارمنگ ہے۔ اب معاملہ جو ہے کہ خاص طور کے اوپر تحقیقاتی کمیشن اور اس سارے معاملے کے اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ہم نے کہا کہ وکلا پریشر کریٹ کر رہے ہیں اور 300 سے زیادہ وکلا نے خط لکھا ہے۔ دوسرا ایک معاملہ جو ہے کہ وہ عدلیہ کے اندر اس وقت بڑا پریشر ہے، اور جن 6 جج صاحبان نے خط لکھا ہے، اس کے علاوہ بھی متعدد کئی جج صاحبان ایسے ہیں جو ان تمام نقطۂ نظر سے، تمام ایلیگیشن سے وہ اتفاق کرتے ہیں، اور وہ وربلی کمیونیکیٹ اس وقت جو ہے کہ اپنی اپنی عدالتوں میں اپنے چیفز کو وہ کر رہے ہیں۔ بہت سے وکلا کا یہ خیال ہے کہ حکومتی سائٹ سے کوئی تقریباً 11 یا 12 ایسے ججز ہیں جن کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں،
لیکن وہ ایسا کرنے سے گریزاں کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کے اندر بھی اس وقت 5 ججز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ بڑا سخت ہے اس سارے معاملے کے اوپر، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی اور خاص طور کے اوپر ججز کے معاملے کے حوالے سے بھی. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ کے اندر ٹیک اپ کیا جانا چاہیے، اس کو ایک تحقیقاتی کمیشن کے اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس میں جو سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے نام لیے جا رہے ہیں. اور یہ پریشر جو ہے کہ اس وقت تصدق جیلانی صاحب کے اوپر بھی یہ ڈالا جا رہا ہے مختلف حوالوں سے کہ وہ خود بھی انکار کر دیں اس کمیشن میں بیٹھنے سے، کیونکہ وہ خود چیف جسٹس رہے ہیں، ان کو ان تمام حالات کا اندازہ ہے پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، کس طرح سے دباؤ ڈالا جاتا ہے. تو اس لیے ابھی اس خط کے معاملے کے اوپر جو ہے کہ معاملہ جس انداز کے اندر اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی، یا پاکستان میں جو تاریخی دور کے اوپر ہمیشہ ہوتا رہے کہ مٹی ڈالیں اور آگے بڑھیں، وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن بہت سے حوالوں سے یہ کوشش چل رہی ہے کہ اس کے اوپر مٹی نہیں ڈلنی چاہیے، بلکہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور جہاں تک جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی ایکسٹینشن کے معاملے کی بات ہے، قاضی صاحب کی خواہش ہو یا نہ ہو، لیکن اس وقت جو حکومت ہے بالخصوص پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے، ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے. کیونکہ ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں ایئر چیف کو ایکسٹینشن دی جا چکی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کو ایکسٹینشن دی جا چکی ہے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے کہ 26 نومبر کو ریٹائر ہو رہے تھے جب ان کو 29 نومبر کی ان کی اپائنٹمنٹ کی گئی تھی. تو قاضی فائز صاحب کو بھی ایکسٹینشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ گورنمنٹ اپنے اگلے 3 سال جو ہے وہ ایک مستحکم طریقے سے چلا سکے اور ان کو کوئی بھی عدالتی محاذ کے اوپر بھی کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن کیا ایسا ہی ممکن ہو سکے گا؟ یہ نہیں ہو سکے گا. اس میں ابھی خاص طور کے اوپر یہ جو ججز کے خط کا معاملہ ہے یہ بڑا ریلیٹ کرے گا اس ساری کی ساری تحریک اور مومنٹم سے. اگر تو یہ تحریک اچھی جاندار ہوئی تو پھر اس میں مشکلات پیدا ہوں گی، اور اگر یہ تحریک کمزور ہوئی تو پھر اس میں حکومت کو جو ہے کہ اس پر عمل درآمد کے لیے جو ہے کہ کوئی اتنی مشکلات نہیں ہوں گی. نمبر پورا کرنا ان کے لیے ابھی ریزرو سیٹس انہوں نے لی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کے مختلف جیتی ہوئی سیٹیں جو ہیں کہ ان کو دوبارہ گنتی کے اندر ہرایا جا رہا ہے اور وہ دی جا رہی ہیں حکومت کو. تو نمبر جو ہے کہ وہ تو 2/3 والا اپنا پورا کر لیں گے اور اس میں یہ قرار دے دیا جائے گا. لیکن اس سے ایک اور یہ فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ بھی کی جائے گی کہ اس میں شاید جو سینیرٹی میں اگر آپ اس وقت دیکھیں تو قاضی فائز صاحب کے بعد جسٹس منظور علی شاہ ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے کوئی جسٹس منیب اختر ہیں، پھر جسٹس شیعہ ہیں، پھر جسٹس عائشہ ہیں، اور پھر جسٹس شاہد وحید. یہ وہ لوگ ہیں جو 2031 تک جو ہے کہ وہ چیف جسٹس وقتاً فوقتاً اپنے مقررہ وقت کے اوپر بن سکتے ہیں. اگر جو ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو اس وقت سپریم کورٹ میں 2031-32 تک جو اس وقت ججز سرو کر رہے ہیں، ان کے اندر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو معزز جج صاحبان چیف جسٹس بن سکتے ہیں، ان میں سے پھر یہ امکانات کم ہو جائیں گے اور یہ 3 ججز جو ہیں کہ وہ آؤٹ ہو سکتے ہیں. کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں قاضی صاحب کو اگر ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو یہ پھر چلے جائیں گی سپتمبر 2026 تک. تو سپتمبر 2026 تک کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں منصور علی شاہ صاحب اس کے بعد اگر بنتے ہیں، جو ابھی 27 نومبر 2027 ان کی جو ہے کہ ریٹائرمنٹ کی ان کی ڈیٹ بن رہی ہے، تو وہ اگر بن جاتے ہیں 26 میں، سپتمبر 26 میں، تو پھر وہ سپتمبر 29 تک چلے جائیں گے. تو یہ اس طرح سے 13 دسمبر 2028 کو ریٹائر ہونا ہے جسٹس منیب اختر نے، تو وہ اس سارے کے سارے معاملے سے آؤٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر جسٹس یہ آفریدی جو 22 جنوری 2030 میں جنہوں نے ریٹائر ہونا تھا، پھر اگر وہ 3 سال کے لیے 2029 میں اگر وہ بنتے ہیں تو پھر وہ 2032 تک جائیں گے. اور اگر جسٹس یہ آفریدی 2032 تک جائیں گے تو پھر اس کے بعد جسٹس عائشہ جو 2 جنوری 2031 اور جسٹس شاہد وحید 24 دسمبر 2031 ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے. تو یہ چیف جسٹس بننے کی دوڑ میں سے نکل جائیں گے. تو یہ صورتحال تو اس وقت ہے، لیکن ابھی یہ ساری کی ساری محض مفروضوں کی بنیاد کے اوپر ہے. اصل چیز جو ہے کہ وہ عید کے بعد بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. جب ایک طرف سیاسی تحریک، دوسری طرف وکلا کی تحریک ہوگی، اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ سارے کے سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.